अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज बात करेंगे तहरीक इंसाफ ने 9 मई से भी ज़्यादा ख़तरनाक एक मंसूबा बनाया है, और ये मंसूबा कोई एक नहीं है बल्कि इसमें काफ़ी सारे नुकात हैं। तफसील से बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ अब क्या करने जा रही है, और ये जो मंसूबा मैं आपको बता रहा हूँ इसकी मंजूरी इमरान खान साहब ने दे दी है, और इसको बाकायदा अब पॉलिटिकल कमेटी और साथ साथ कोर कमेटी में इसको पेश कर दिया गया है, और पार्टी के अंदर से ये प्रेशर डाला जाएगा कि ये जो एक एहतजाज का पूरा एक लाएअमल है इसकी अप्रूवल दी जाए, और इसकी अप्रूवल की सूरत में ये जो पूरा मंसूबा है इस पर अमल दरामद होगा। अब ये मंसूबा क्या है? क्या ये वाकई कोई ख़तरनाक मंसूबा है जिसकी मंसूबाबंदी जो है पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी की गई है? मेरे ख़्याल में कि ये यकीनन तहरीक इंसाफ ने 9 मई से कुछ नहीं सीखा। अब दोबारा एक नया प्लान बनाया गया है। इसमें बाज़ लोग जो मुलव्वस हैं मैं उनका बारे में भी आपको बताऊंगा, और ये तमाम तफसीलात आपको इस व्लॉग में मिलेंगी। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, और ये जो घंटी है इसको प्रेस करें। घंटी को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास नए व्लॉग आएंगे। तो जनाब अली, एक ज़बरदस्त किस्म का जिसे कह लें कि एक साजिश या प्लानिंग की गई है कि अब एहतजाजी तहरीक को किस तरह चलाया जाएगा। इसमें जनाब कुछ पीटीआई के लोग मुलव्वस हैं, जिनमें शहबाज गिल साहब जो हैं टॉप हैं। वो तमाम चीज़ों को चूँकि आप देख रहे हैं कि वही डील करते हैं बाहर बैठ के। उन्होंने ये चीज़ें जो थीं उन तक आईं, उन्होंने दोबारा जो है वो इमरान खान साहब को भिजवाईं कि क्या उनकी अप्रूवल है या नहीं। तो वकला के ज़रिए तमाम राब्ते हुए। अब इसके अंदर करने क्या जा रहे हैं मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। तहरीक इंसाफ करने ही जा रही है कि वो एक इकनॉमिक बाइकाट करेगी। जी हाँ, इकनॉमिक बाइकाट किसका करेगी जनाब? वो इस्टेब्लिशमेंट जो प्रोडक्ट्स वगैरह बनाती है, जो काम इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, यानी वो मार्केट में जो अवेलेबल उनकी चीज़ें हैं। अब ये प्लान किया जा रहा है कि कौम को कहा जाए कि जी पाक फ़ौज जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है, अगर वो उसके कहा जाता है कि उसके जो पैसे हैं, जो उसकी मुनाफा है वो शुहदा के फ़ंड में जाता है और कुछ वेलफेयर के उसमें जाता है। अब ये प्लान किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि लोगों से कहा जाएगा कि आप पाक फ़ौज के जो ज़ैली इदारे हैं जो मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कंपनियां जो चल रही हैं, उनके जो भी मसनूआत हैं, उनकी जो भी सामान उनका है वो ना ख़रीदें। तो ये एक किस्म का प्रेशर डाला जाएगा इस्टेब्लिशमेंट पे, ताकि उसको थोड़ा सा दचका लगे। अब इसके साथ साथ तो जो दूसरी बात है वो है सोशल बाइकाट। सोशल बाइकाट में ये प्लान किया जा रहा है कि ऐसे लोग जो हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट में हैं उनका सोशल बाइकाट किया जाए। यानी अगर उनके यहाँ कोई शादी होती है, उनके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, या उनके यहाँ कोई मैयत होती है, तो आवाम से ये कहा जाए कि आप इन अफराद का बाइकाट करें, सोशल बाइकाट करें। तो ये भी एक प्लान बनाया गया है। अब चलते हैं जनाब तीसरे पे। तो तीसरा ये है कि अगर आपने देखा हो कि ये जो चौक चौराहों में मुजाहरे करना है, ये भी एक इसमें प्लान बनाया गया है ताकि तहसील लेवल पे भी और मकामी लेवल पे लोगों में शऊर उजागर किया जाए और मुजाहरे किए जाएं। मुजाहरे भले आधे घंटे के हों, 15 मिनट के हों, रोड्स को ब्लॉक किया जाए फिर खोल दिया जाए, लेकिन सिर्फ़ एक एहसास दिलाने के लिए कि जनाब हम एहतजाज कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़िम्मे भी काम बढ़ाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप दुनिया में जहाँ भी हैं वहाँ ये बात करें कि पाकिस्तान के अंदर अमरीत है और पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जुल्म ज़्यादती हो रही है, इमरान खान साहब को जेल में अज़ियतें दी जाती हैं, उनको तकलीफ़ दी जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनली इसको उजागर किया जाए। इसके अलावा जनाब अगला जो चीज़ है
وہ انہوں نے یہ کیا کہ جتنے لوگوں کو جیلیں ہوئی ہیں، یعنی جو لوگ جیل سے باہر آئے ہیں، ان سے انٹرویوز لیے جائیں گے، چھوٹے چھوٹے کلپ بنائے جائیں گے، وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ڈالے جائیں گے، ٹک ٹاک پہ، انسٹا پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، ایک پوری ایک کمپین ہوگی کہ جناب میں جیل میں تھا، میرے ساتھ کیا زیادتی ہوئی، کتنا عرصہ مجھے رکھا گیا، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو یہ ایک پوائنٹ اس میں ایک اور ہے۔ ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے کہ جی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، مثال کے طور پر ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں، ان کو انگیج کیا جائے گا، ان سے بات کی جائے گی، ان کو بریفنگز دی جائیں گی کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور یہاں پہ تحریک انصاف کو دبایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک اس کے اندر جو پورا پلان ہے اس کے اندر ہے۔ تحریک انصاف نے ایک اور جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ مین سٹریم میڈیا کا بائیکاٹ کیا جائے گا جب تک کہ وہ عمران خان صاحب کا نام نہیں لیتے، یعنی عمران خان کے نام پر پابندی ہے، چونکہ ان کو سزا ہو چکی ہے تو سزا یافتہ قیدی کا نام نہیں شائع کیا جاتا یا نہیں چلایا جاتا۔ تو اب تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے لوگ مین سٹریم میڈیا کا بائیکاٹ کریں گے، اور جو چینل عمران خان صاحب کا نام لے گا، یعنی اب کہا جاتا ہے بانی چیئرمین، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی پارٹی کے سربراہ، کبھی سابق کرکٹر، کبھی اس قسم کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو اب جناب پلان یہ ہے کہ جناب جو بڑے بڑے چینل ہیں کہ جناب پی ٹی آئی والے، اگر یہ فیصلہ کنفرم ہو جاتا ہے، کور کمیٹی اور ان کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ مین سٹریم میڈیا کا بائیکاٹ کیا جائے گا جب تک کہ وہ عمران خان صاحب کا نام نہیں لیتے۔ ایک اور جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل ادارے ہیں ان کو ڈوزیئرز دیے جائیں گے، ان کو پورے ڈوزیئر بنائے جائیں گے کہ کن کن لوگوں کے ساتھ ظلم، زیادتی، تشدد، ٹارچر، اغوا، کڈنیپنگ، یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کا ایک ڈیٹیل بنا کے تمام اداروں کو، انٹرنیشنل اداروں کو بھیجا جائے گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے اور انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ جناب اگلا جو پوائنٹ ہے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مقامی مسائل ہوں گے لوگوں کے، یعنی کچھ ڈاکٹروں کے مسائل ہیں، انجینئروں کے مسائل ہیں، کاشتکاروں کے مسائل ہیں، سرکاری ملازمین کے مسائل ہیں، علاقے میں کسی کے مسائل ہیں، تو تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ ان مسائل کو لے کے اٹھایا جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ہیں تحریک انصاف کے ساتھ جڑ جائیں گے، یعنی اگر ٹیچرز کا مظاہرہ ہے تو تحریک انصاف جا کے اس میں شامل ہو جائے گی اور اس مظاہرین کے ساتھ خطاب بھی کرے گی، جلوس بھی نکالے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ جو اساتذہ ہوں گے یہ مل جائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں تو ایسا ممکن نہیں، لیکن پنجاب اور باقی علاقوں سندھ میں ہو سکتا ہے کہ ایسے سیگمنٹس جو حکومت سے ناراض ہیں، حکومت ان کے مسائل حل نہیں کر رہی، تو وہ جب احتجاج کریں گے تو تحریک انصاف کے لوگ اس احتجاج میں شامل ہو جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ ایک اچھی تعلقات بنائیں، تاکہ جب پی ٹی آئی کے مظاہرے ہوں تو یہ جو تنظیمیں ہیں، کلرکوں کی ایسوسیشن ہے یا ٹیچرز کی ایسوسیشن ہے، ہیلتھ ورکرز ہیں، انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، اسی طرح مختلف جو ادارے ہیں ان کے ملازمین جب احتجاج کریں گے تو تحریک انصاف کوشش کرے گی ان کو سپورٹ کرنے کی۔ تحریک انصاف نے ایک اور پلان بھی بنایا ہے کہ جناب جو ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، سندھ اسمبلی میں، وہ موک قسم کی اسمبلی بنائیں گے، یعنی اسمبلی سے باہر اسمبلی لگا لیں گے۔ وہ وہاں بیٹھ جائیں گے اور وہاں پروسیڈنگز ہوں گی، ایک بندے کو اسپیکر بنا دیا جائے گا، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میڈیا آئے گا، میڈیا کوریج کرے گا کہ دیکھیں جناب اسمبلی جو ہے باہر لگی ہوئی ہے اسمبلی سے، کیونکہ اندر تو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا تمام لوگ جو ہیں انہوں نے ایم پی ایز نے باہر اسمبلی لگا لی ہے، اور باہر اسمبلی جب آپ لگائیں گے
تو عوامی جو ایشوز ہیں، عوامی جو معاملات ہیں ان پر بات کریں گے، اور ظاہر ہے میڈیا کور کرے گا۔ تو جو تحریک انصاف کا جو اور خطرناک ایک سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں وہ ہے قانونی جو معاملات ہیں ان کو تیز کرنا۔ اب پلان یہ کیا گیا ہے کہ عدالتوں کو اوور برڈن کر دیا جائے، یعنی اتنی درخواستیں جمع کرائی جائیں کہ جو وکلاء ہیں، جو جج ہیں، وہ پریشان ہو جائیں کہ بھئی یہ تو ان کی ہر روز نئی درخواستیں جمع کروائیں، تاکہ حکومت کو پریشان کیا جائے۔ اور ججز بھی ظاہر ہے اتنی اپلیکیشنیں آئیں گی تو کسی نہ کسی پہ تو ان کو کارروائی کرنی پڑے گی۔ تو یہ بھی ایک پلان ہے اور یہ ایک منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ایک اور جو چیز سوچا گیا ہے اور ایک پلان بنایا گیا ہے کہ جناب علی اب مساجد کے اندر بھی جا کر جیسے تبلیغ کے ہمارے بھائی جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اسی طرح تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ جائیں گے اور مساجد کے اندر جا کر جو تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، گرفتاریاں، ٹارچر ہو رہا ہے، تو وہ جا کے وہاں لوگوں کو اعتماد میں لیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہی ہے۔ تو چونکہ مساجد تو پاکستان کے اندر ہزاروں لاکھوں ہیں، تو اگر آپ ایک کمپین شروع کر دیتے ہیں کہ ہر دن جو ہے نماز کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ وہاں جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ظلم ہوا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کو بھی آپ لے جاتے ہیں جو اریسٹ ہوئے تھے، جن کو مار پڑی، جن کو زخمی کیا گیا، تو وہ جا کے اپنی بات کرتا ہے، تو یہ بھی ایک مؤثر اسٹریٹجی بنائی گئی ہے۔ ایک اور جو کام کیا جا رہا ہے وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے مجھے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ اس سے لوگوں کو آپ بدنام کریں گے یا لوگوں کو ڈیفیم کریں گے۔ اس کے لیے جو پلان بنایا گیا ہے تحریک انصاف نے وہ یہ بنایا ہے کہ ایک ویب سائٹ بنائی جائے گی، وہاں پہ تمام ایسے لوگ، یعنی اگر فیلڈ مارشل صاحب سے لے کر حکومت کے وزیر اعظم سے لے کر اور صدر سے لے کر ایسے تمام افراد، ایسے تمام اداروں کے لوگ جو کہ تحریک انصاف کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان لوگوں نے تحریک انصاف کو بھی نقصان پہنچایا اور ساتھ ساتھ جو ہے عمران خان صاحب کو بھی 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، تو ان لوگوں کی جو تصاویر ہیں ان کا جو ویب سائٹ بنائی جائے گی، اس کے اوپر نیم اینڈ شیم، یہ اس کا ایک نام ہوگا ویب سائٹ کا، اور اس کے اندر نیم اور شیم لگایا جائے گا کہ جس بندے نے کیا ظلم زیادتی کی ہے، تو وہ ویب سائٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں لوگ دیکھیں گے اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے گا۔ اس طرح ان لوگوں کو ایک قسم کا بے نقاب کرنے کا ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیصلہ جو ہوا ہے کہ جو بھی واقعہ جس دن بھی ہوا ہے، یعنی اگر کسی دن کوئی ورکر شہید ہوا ہے، کسی دن اگر پولیس نے لاٹھی چارج کیا ہے، کسی کو گرفتار کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو ان دنوں کو 365 دنوں کے حساب سے یادگاری دن قرار دیا جائے گا۔ یعنی ذی العشاء کی شہادت ہوئی تو یہ دن بھی ہو جائے گا یادگاری، اگر شہباز گل صاحب کے ساتھ زیادتی ان کو گرفتار کیا تھا تو وہ بھی ایک یادگاری دن ہو جائے گا، عمران خان صاحب کو گرفتار کیا وہ بھی دن ہو جائے گا، 26 اکتوبر ہے یا نومبر ہے 9، تو یہ جو دن ہیں ان کو کوشش کی جائے گی کہ ان کو یادگاری بنا دیا جائے۔ تو ہر دن آپ کو نیا ایک ایشو ہوگا، اور پھر اس نئے ایشو کو کوشش کی جائے گی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذریعے کے ذریعے لوگوں کو بتایا جائے گا کہ جی آج فلانی شخص کی شہادت کا دن ہے، تو یہ بھی ایک مؤثر ایک پروپیگنڈا کے طور پر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اب جو دوسرا ایک اور جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے تمام ورکرز جن کو اٹھایا گیا ہے، جن کو گرفتار کیا گیا ہے، جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے، اب پارٹی ایسا کرے گی کہ ایک سپورٹ گروپ بنا دے گی تاکہ لوگ جو ہیں ان ورکرز کے گھر جائیں جن کو غائب کیا گیا ہے یا جو اریسٹ ہیں یا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے،
تو یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے یہ تمام لوگ جو ہیں یہ ان کے گھروں میں جائیں گے اور جا کے یکجہتی کا اظہار کریں گے، اور ان کو جو مالی سپورٹ مل رہی ہے اس حوالے سے بھی اس کے اندر ایک علیحدہ سے ایک پوائنٹ ہے کہ جو جیلوں میں ہیں یا جیلوں سے نکل آئے ہیں۔ تحریک انصاف نے یہ کیا کہ اس کے جتنے بھی ورکرز ہیں جو بھی جیل میں ہے اور جو جیل سے باہر بھی ہے، ان سب کو فائنینشیل اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کی ہے۔ اس میں علی امین گنڈاپور صاحب نے بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ ایک تو ضمانتوں کے حوالے سے انہوں نے کوئی 30 کروڑ کے قریب جو ہیں لوگوں کی ضمانتوں میں رقم جمع کروائی، ساتھ ساتھ انہوں نے جو بھی جلسے جلوس ہوئے اس کو سپانسر کیا۔ پھر ابھی جو لوگ گھروں پہ ہیں تو وہ ماہانہ حساب سے ان کو پیسے بھجوا رہے ہیں، یعنی 40,000 روپے تقریباً ہر ورکر کو جاتا ہے جو بھی جیل کے اندر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور اس میں کروڑوں روپیہ جو ہے ہر مہینے انہیں بھجوانا پڑتا ہے۔ تو اس طرح ان کو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو ایک مربوط سسٹم کے تحت لایا جائے گا تاکہ ایک ریکارڈ مکمل ہو کہ کون کون سے لوگ جو ہیں جیلوں میں ہیں، جو نکلے ہیں۔ اچھا، پھر جو نکلے ہیں ان کی مدد بھی کی جائے گی، کیونکہ وہ کافی عرصے تک جو ہیں وہ جیل میں رہے اور پریشانی میں رہے، تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو تھیں میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 پوائنٹس ہیں۔ تو یہ تحریک انصاف نے 16 پوائنٹس کا احتجاجی جسے کہتے ہیں پلان بنایا ہے، اور اس میں انتہائی خطرناک چیزیں ہیں اور فوکس کیا گیا ہے اداروں کو اور ان لوگوں کو جو اداروں میں کچھ ان کی سے ہے، یعنی ان کی اہمیت ہے یا وہ سربراہ ہیں۔ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اب چونکہ کور کمیٹی اور پولیٹیکل کمیٹی میں بحث شروع ہو گئی ہے، اور شاید اگلے چند دنوں کے اندر اعلان بھی کر دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو 16 پوائنٹس ہیں کیا تحریک انصاف ان پر عمل درآمد کر پائے گی، اور کیا جو ہماری حکومت ہے یا جو ہمارے ادارے ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ پھر دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ کیا عوام نے اس پر عمل کریں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ تو عمل کریں گے، ظاہر ہے وہ ان کے ورکرز ہوں گے، لیکن جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں نا کہ بائیکاٹ کر دیں گے، سوشل بائیکاٹ کر دیں گے یا اکنامک بائیکاٹ کر دیں گے یا مطلب نیم شیم کریں گے لوگوں کو، تو جب تک عوام کی اکثریت اس میں نہ ہو آپ کے ساتھ تو کوئی بائیکاٹ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سول نافرمانی کا اعلان کیا اور وہ بھی کامیاب نہیں ہوا، لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ بل جلا دیں، لوگوں نے نہیں جلائے، لوگوں نے ٹیکس بھی دیے، بل بھی جمع کروائے۔ پھر ایک بہت بڑا اعلان ہوا کہ جناب ایسے کرتے ہیں کہ جو پاکستانی اوورسیز ہیں وہ اپنی ریمیٹنس جو ہے بھیجتے ہیں، اپنے پیسے بھجواتے ہیں اپنے گھر والوں کو، ہر ماہ بھیجتے ہیں تاکہ ان کا خرچہ چلتا رہے۔ تو تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے، عمران خان صاحب نے، کہ بھئی یہ جو وہاں سے پیسے بھجواتے ہیں پاکستانی وہ بند کر دیں۔ لیکن ہوا کیا کہ اس کے الٹ کام ہو گیا، جتنے پیسے وہ بھجواتے تھے اس سال اس سے زیادہ آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی زیادہ وہاں پہ ہیں، اور وہ یہ پاکستانی کوئی جاتے ہیں جب تو یقیناً ایک مشکل کام ہے کہ آپ کہیں کسی کو بھئی آپ بائیکاٹ کر دیں، بھئی وہ وہاں سے اگر وہ وہاں سے پیسے نہیں بھیجے گا تو اس کا گھر کیسے چلے گا، اس کے بچے ہوں گے، فیملی ہوگی، والدین ہوں گے، تو وہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے باہر جاتا ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جی آپ جا کے وہاں سے پیسے نہ بھیجیں تو وہ اس کے جو اہل خانہ ہے، فیملی، وہ کیا کرے گی، تو وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اسی طرح جتنے بھی اعلانات کیے گئے اب تک وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اور آج بھی ہم نے دیکھ لیا جو احتجاج تھا، اس احتجاج میں بھی کوئی خاص ہمیں کوئی بڑی جو ہے نا وہ تحریک نظر نہیں آئی۔ ایک روٹین سے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں یا جسے کہہ لیں ریلیاں ہوتی ہیں، علی امین صاحب نے ریلی نکالی ہے، اسی طرح ثوابی میں ایک وہاں پہ ریلی پہنچی ہے، وہاں پہ ایک جلسہ ہوا، تو میرے خیال میں کہ وہ مومنٹم نہیں ہے
جو تحریک کے لیے ہوتا ہے. اور ویسے بھی اگر تحریکوں کے ذریعے احتجاج کے ذریعے اگر کوئی قیدی باہر آتا ہے تو میرا خیال میں کہ ایسا ممکن نہیں ہے. ایسا ہو تو پھر تو گاؤں کے گاؤں نکل آئیں اور اپنے لوگوں کو چھڑا کے لے جائیں. معاملہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بات چیت مذاکرات نہیں ہوتے، کوئی یعنی جہاں پہ جو فریق ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے، جو عدالتی کارروائیاں ہیں اس میں سے اگر حکومت پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر بھی دوسرا فریق جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیس ختم ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو اس کو پرسو کر رہی ہو، میرا نہیں خیال کہ پھر عدالتیں جو ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، شواہد جمع کیے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں اور وہ پھر سزائیں ہوتی ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ آج کا احتجاج بھی ہو گیا لیکن اس میں بھی کچھ نہیں ہوا. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ جو تجاویز ہیں انتہائی خطرناک ہیں، ان پر کب عمل درآمد کیا جاتا ہے اور کب اس کی اپروول دینے کے بعد اعلان ہوتا ہے. بہرحال یہ بہت کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کو کنونس کر لیا گیا ہے. اب سیاسی کمیٹی اور ان کی کور کمیٹی جو ہے وہ اس پہ فائنل جو اپروول ہے وہ دے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے جو آپ کی فیملی ہے اس کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.